नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात व तमाम सामिईन कराम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में बोर्ड में सवालात अक्सर आता रहता है लॉन्ग में, और ये हमारे पाकिस्तान की कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तफसीली सवाल है कल्चर ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान कल्चर, कल्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कल्चर जिसे सकाफत भी कहा जाता है, सकाफत को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, और कल्चर को एक तर्ज ज़िंदगी भी कहा जाता है। तर्ज ज़िंदगी गुजारने का तरीका। किसी कौम में मंज़िल अवामिल शामिल होते हैं, कौम की बुनियाद, और इसमें ये तमाम अवामिल शामिल होते हैं। हमारा तर्ज ज़िंदगी कैसी है, ज़ुबान, अदब, मज़हब, रसूम रिवाज, नज़रिया हयात, खुराक, लिबास, फ़नून लतीफ़ा, मेल जोल का तरीका, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कल्चर में शामिल हैं। सकाफत के ये तमाम पहलू साथ साथ उभरते हैं और परवान चढ़ते हैं। सकाफत का हर पहलू और तस्वर कौम के माजी और हाल का अक्कास होता है। असल में कल्चर ही से पता चलता है कि कौम का माजी क्या था, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पता चल रहा होता है। जोग्राफियाई हालात और माहौल का भी कौम की सकाफत पर गहरा असर पड़ता है। इन जोग्राफियाई हालात और माहौल में ज़मीन, आबो हवा, उनका जो क्लाइमेट है, नबातात, मादनी वसाइल और दीगर अशिया शामिल हैं। कल्चर के बारे में ई.बी. टेलर उनके मुताबिक सकाफत एक मजमुआ है जिनमें इल्म, अकायद, फ़न, इखलाक, कानून, रस्म व रिवाज के अलावा तमाम वो सलाहियतें और आदतें भी शामिल हैं जो इंसानी माशरे का एक रुकन होने की हैसियत से करता है, जो एक इंसान जो है माशरे का एक रुकन होने की हैसियत से कल्चर करता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर एज एंड इस्लामिक कल्चर। असल में पाकिस्तानी कल्चर जो है वो इस्लामिक कल्चर है। सेलिंग फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत की जो नुमायाँ खुदुखाल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसमें रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, मजहबी यकजहती। पाकिस्तान की सकाफत की सबसे बड़ी खूबी इस्लामी रंग है। आबादी की जो गालिब अक्सरियत का मजहब इस्लाम है। तकरीबन 95% जो है पाकिस्तान में लोग मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम है, और यही वो मजबूत कड़ी है जो पाकिस्तान की आवाम को भाईचारे, दोस्ती और मोहब्बत जैसे लाजवाल रिश्तों से मुंसलिक किए हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में हर जगह आम मेल जोल के मौके पैदा हो जाते हैं। मजहबी यकजहती, कभी जुमे की नमाज है, कभी ईद,
آپس میں میل جول ہو رہا ہوتا ہے مذہبی اعتبار سے. اس کے بعد مخلوط ثقافت، مکس کلچر. ہمارا جو کلچر جو ہے وہ مکس ہے. پاکستان کی ثقافت ایک مخلوط مکس کلچر ہے. اس میں مختلف زاویوں سے دیکھا جائے اس کے مختلف پہلو نمایاں ہوتے ہیں. ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا رہن سہن ہوتا ہے. اس کے علاوہ لباس، خوراک، زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں بھی فرق پایا جاتا ہے. لیکن اسلام نے سب کو ایک قوم کی حیثیت سے متحد کر دیا اور اس لحاظ سے لوگوں کی سرگرمیوں میں کافی حد تک یکسانیت پیدا ہو گئی ہے، ایک جیسے ہو گئے. اگرچہ ذہنی رجحانات میں معمولی سا فرق بھی نمایاں نظر آتا ہے. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، مردوں کو جو ہے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے کیونکہ مرد جو ہے اوپر ہوتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، حیثیت کے اعتبار سے مرد عورت سے بڑھ کر ہے اسلام میں، اور ہمارا کلچر بھی ایسے ہی ہے. پاکستانی معاشرے میں ہر جگہ مرد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ نسل بھی باپ کے نام سے چلتی ہے، لیکن عورت کو بھی اسی مطابقت سے بڑی اہمیت حاصل ہے. عورت کو تعلیم حاصل کرنے، جائیداد بنانے، کاروبار کرنے، وراثت میں حصہ طلب کرنے کا پورا حق ہے. شادی بیاہ میں بھی اس کی رضامندی لازمی ہوتی ہے. پاکستان کی ثقافت میں مرد اور عورت کے حقوق کا تعین اسلامی قوانین کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈریس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے کلچر کا جو ہے ڈریس کیسے ہے. بہت ہی آسان ہے. پاکستان کا جو قومی لباس ہے وہ نہایت سادہ اور باوقار ہے. مرد شلوار میں یا کرتا شیروانی اور ٹوپی یا پگڑی پہنتے ہیں. مرد جو ہے قمیض شلوار پہنتے ہیں. ایسے عورتیں بھی شلوار قمیض اور دوپٹہ ان کا عام لباس ہے. ہر علاقے کا اپنا علیحدہ لباس ہے. پاکستان کی ثقافت میں مغربی اور جدید فیشن، خصوصاً پڑوسی ملک کے لباس استعمال کرنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا جو لباس ہے، جو ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، ان کا جو کلچر ہے اور مغربی جو کلچر ہے ان کا بھی رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اس کے بعد کلچر میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ڈائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، خوراک کے بارے میں، فوڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں. غذا، ہماری غذا کیسی ہے. ڈائٹ آف پیپل آف پاکستان از کوائٹ سمپل. بہت ہی سادہ خوراک ہے. ویٹ، گندم، رائس، چاول، میٹ، گوشت وغیرہ، یہ ہماری جو ہے نارملی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور پینے کے لیے جو ہے نا، فار ڈرنک، ملک آف کاؤ، ٹی، کافی اینڈ واٹر آر یوزڈ. پینے کے لیے ہم گائے کا دودھ، چائے اور قہوہ، مشروبات اور سادہ پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور کھانے میں بھی ہم زیادہ تر جو ہے دالیں، سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. خوراک کے بارے میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، جو ہم خوراک جو ہے پاکستان میں کھائی جاتی ہیں. اس کے بعد فن تعمیر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. پاکستان کی جو فن تعمیر کے پیچھے ہزاروں سالوں کی روایت کار فرما ہے. پاکستان کی جو فن تعمیر ہے، مسلمانوں کا جو کلچر ہے، کیونکہ مغل خاندان ہزار سالوں سے جو ہے برصغیر پر حکومت کر رہے ہیں، اس لیے موئنجو ٹیکسلا کی جو شہری تقسیم و تنظیم، خانقاہوں کی تعمیرات، اسلامی دور کے جو باغات ہیں، محلات، قلعے، مقبرے اور مسجدیں اور ان کی سجاوٹی نقش و نگار دیکھ کر پاکستان کی ثقافت میں فن تعمیر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. گھریلو فن تعمیر میں بھی جدید طرز کے ساتھ قدیم طرز تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. ہماری جو ہے شاہجہاں مسجد ہو گئی، اور شالیمار گارڈن جو ہے لاہور میں، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ،
یہ تمام چیزیں جو ہے انسان اگر ان کو دیکھے تو یہ فن تعمیر کی روایت اس سے نظر آتی ہے کہ ہزاروں سال سے مسلمان جو ہے وہ تعمیر کی فن میں ماہر چلے ہوئے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا فنون لطیفہ، کئی فنون میں پاکستان جو فن وغیرہ ہے، ہمارے آرٹس وغیرہ جو ہیں، پاکستان کے لوگوں نے کمال حاصل کر رکھا ہے۔ ایک تو مختلف دھاتوں کے برتن بنانا، زیورات بنانا اور بہت سے آلات وغیرہ جو ہے نا بنانے کا فن اس خطے کے لوگوں نے 5000 سال پہلے سیکھ لیا تھا، یعنی بہت سی چیزیں بنانا، یہ وہ۔ سنگ تراشی کا فن بھی یہاں نمایاں نظر آتا ہے، پتھروں کو جو ہے کاٹ کاٹ کے اس کی کچھ چیز بنانا۔ ہمارے یہاں کے لوگ مصوری سے بھی قدیم زمانے سے واقف ہیں، تصویر بنانا، مصوری۔ دیگر چھوٹے فنون میں زیورات سازی، سکہ سازی، سکے بنانا، مہر سازی، اسٹیمپ وغیرہ بنانا، اور لکڑی پر نقش و نگار، بیڈ وغیرہ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس پہ جو ہے بہت پیاری جو ہے نقش و نگار کی جاتی ہے، اور بھی سارے بہت سی لکڑیوں میں۔ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو لینگویجز وغیرہ ہیں، زبان اور ادب، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں کئی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے تعداد 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی مشہور زبانوں میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی وغیرہ شامل ہیں۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے جو اب دنیا کی چوتھی بڑی زبان بن چکی ہے۔ اردو جو ہے دنیا کی چوتھی بڑی زبان بن چکی ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے اور مقام پر اردو بولی جاتی ہے۔ اردو زبان قومی زبان کے طور پر پاکستان کے عوام کے درمیان تعاون اور تعلقات بڑھانے کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کی کلچر میں ایجوکیشن کس قسم کی ہے۔ قومی سطح پر اختیار کیے جانے والے جو تعلیمی نظام کے ذریعے قومی ثقافت کی نشوونما ہوتی ہے اور طرح طرح قومی ثقافت کو اس طرح جو ہے قومی ثقافت کو فروغ ملتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے مضامین اور امتحان کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ نظام تعلیم پورے پاکستان میں جو ہے جس طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، فائنل ٹرم ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے ہی ہے۔ نظام تعلیم کیا کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی تہوار، ریلیجس فیسٹیول، اس میں پاکستان کی جو مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کا مشاہدہ مذہبی تہواروں کے مواقع پر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پاکستان کے بنیادی مذہبی تہوار ہیں، اور ایسے عید میلاد النبی بھی وہ بھی ہمارا مذہبی تہوار ہے جو منایا جا رہا ہوتا ہے، جو ہر سال مذہبی جوش اور جذبے سے منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اصل میں دو بڑی بڑی عیدیں، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ اس میں لوگ جو ہے نا اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور مل کر جو ہے نا عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، قربانی عید الاضحیٰ میں قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ اس کے بعد ہے دستکاریاں، ہینڈ کرافٹ، ہاتھوں سے کام جو کرتے ہیں۔ دستکاریوں کا ہنر پاکستان کے لوگوں کو 1000 سال سے ورثے میں ملا ہے۔ 1000 سال سے جو ہے یہ میں بات ورثے میں دی ہے کہ ہاتھوں سے کام کرنا ہنر۔ پاکستان کی دستکاری جو ہے نہایت ماہر، چابک دست اور جمالیاتی ذوق کے حامل ہیں۔ اس کے بعد دستکاری کے اندر جو ہے ہمارے جو برتنوں میں جو روغنی ظروف بنانے کا کام عام ہے، برتنوں میں جو ہے دستکاری کی جاتی ہے، ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ پیتل، تانبے اور کانسی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں کندہ کاری کا کام ہمیشہ کی طرح اب بھی پشاور میں ہوتا ہے،
اور لکڑی کے فرنیچر پر کشیدہ کاری، پھول بوٹے بنانے کا کام بھی مختلف علاقوں میں کیا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، کھیل اور تماشے، کھیل اور تماشے پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ ہے، اور دا گیمز لائک ریسلنگ، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، اسکواش، کبڈی etc بہت ہی مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس میں ملاکڑا اور کشتی، کبڈی وغیرہ، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لاسٹ میں کنکلوژن، حرف آخر۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہذا پاکستان کی ثقافت کے ہر پہلو میں بھی اسلامی رنگ واضح نظر آتا ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو اس کے مکمل حقوق ادا کی ہیں، اس لیے مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ اسلامی ثقافت کی عین آئینہ دار ہے۔ اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کے کلچر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس میں آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہمارے جو لینگویجز ہے، مذہب کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں۔ اس میں اگر یہ چیز بتانا چاہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کلچر کے اندر ہمارے جو خوشی کے موقع پہ اموات میں، خوشی غمی میں، ایک تو لباس ہمارا کیسا ہے، خوراک ہماری کیسی ہے، اور پیدائش کی جو رسومات ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، سر کے بال اتارے جاتے ہیں، اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اموات کی جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی بھی رسومات، وہ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ جب سب جو ہے کوئی جب مرتا ہے تو تمام لوگ جو ہے ان کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور مردے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور مرنے والے جو ہے ان کے گھر 3 دن تک کھانا نہیں پکتا، رشتہ دار جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کروائی جاتی ہے۔ ایسے ہی شادی کی جو رسومات ہیں وہ تمام چیزیں اس میں اکثر جو ہے وہ شادی کی جو رسومات ہیں وہ اسلامی بھی ہیں، اور کچھ جو ہے نا اس میں ہندو ثقافت کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو شادی کے موقع پر جو ہے نا آتش بازیاں، بینڈ باجے، بارات ہوتی ہے، اور لڑکی والوں کو جو ہے، لڑکی والے جو ہے اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، مہندی، مایوں اور دوسری علاقائی رسمیں بھی کی جاتی ہیں۔ بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایسے ایک اور ہے صوفیاء کرام، یہ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے صوفیاء کرام کی جو ہے نا نشانی بھی موجود ہیں، بہت بڑے بڑے صوفیاء کرام جو ہیں ان کی مزارات ہیں، جیسے حضرت داتا گنج بخش، بابا فرید، بلے شاہ، لال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی، ان کا جو ہے نا سالانہ عرس منایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بہت جوش و خروش سے ان کا عرس مناتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے جو ہے کلچر میں شامل ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں ہم لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں تو اپنی ورڈنگ ہیڈنگس وغیرہ ڈال کے اپنی ورڈنگس جو ہے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں، فوڈس کے بارے میں، فن تعمیر کے بارے میں، زبان کے بارے میں، مذہبی تہوار کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، کھیل تماشوں کے بارے میں، تمام چیزیں ہم اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہمارا ہے، اردو نیشنل لینگویجز آف پاکستان، لینگویج آف پاکستان، پاکستان کی جو ہے اردو پاکستان کی قومی زبان۔ بہت ہی آسان یہ ہے، اس میں اردو کے بارے میں بتانا ہے کہ اردو زبان جو ایک یکجہتی کی زبان ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ قائد اعظم نے 21 مارچ 1948 ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب فرمایا تھا، اس میں بات کی تھی کہ
کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی. جو اردو کے علاوہ کسی زبان پر اصرار کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. اردو بحیثیت قومی زبان، اردو ایز نیشنل لینگویج، نیشنل لینگویج ہے ہماری، یہ قومی زبان ہے. تو اسے تعارف میں بتائیں گے کہ پاکستان میں چھوٹی بڑی تقریباً 31 لینگویجز ہیں. ان زبانوں میں اردو کے علاوہ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، کشمیری یہ قابل ذکر ہیں. یہ بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے پاکستان میں. پاکستان کے تمام علاقوں کی اپنی اپنی علاقائی زبانیں ہیں جنہیں وہاں کے لوگ رابطے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ ہو، کوئی بات چیت کرنی ہو. لیکن اردو زبان پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. اب اردو زبان کا ارتقاء، اس کی ترقی کیسے ہوئی؟ اردو اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہیں لشکر کے ہیں، لشکر. اردو کا آغاز کب اور کہاں اور کیسے ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر تحقیق کرنے والوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ کسی ایک متفقہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. مشہور ماہر لسانیات کرہم بیلی تفصیلی تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اردو کی ابتدا 1027 عیسوی میں ٹھیک اس وقت ہوئی جب کہ غزنوی، محمود غزنوی جو ہے، فوج کے سپاہیوں نے لاہور میں قیام کرنا شروع کر دیا تھا. مختلف لسانی گروہوں سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں کو ایک مشترک زبان کی ضرورت پڑی اور وہاں اردو زبان نے جنم لیا، کیونکہ بہت سے سپاہی بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے تھے. کوئی عربی ہیں، کوئی فارسی ہیں، اور کوئی جو ہے ہندی زبان کے بولنے والے ہیں، کوئی عربی ہیں، یہ سب مختلف زبانوں والے ہیں. اب جو ہے ان تمام زبانوں سے ایک مشترکہ زبان بنائے گی جسے اردو کہا جاتا ہے. لشکری زبان ہے اردو. اردو کے جو مختلف نام ہیں، اردو کے جو ابتدائی دور میں اردو کا نام تھا ہندوی، ہند، کیونکہ اس کو ہند کہا جاتا تھا. ہندی ہندوستانی کے نام سے مستعمل رہی ہے اور گزرے ایام میں اس زبان کے لیے ریختہ کا لفظ بھی استعمال ہوا. ریختہ اصل میں اردو زبان کو کہا جاتا ہے. ریختہ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں فارسی اور ہندی کا اتحاد ہو، دونوں زبانیں پائی جاتی ہوں، فارسی اور ہندی. کافی عرصے تک اردو کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا رہا، پھر اردو، پھر آخر میں اب جو ہے اردو زبان مستعمل ہے. اردو زبان کی اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے. اردو نیشنل لینگویج آف پاکستان. قیام پاکستان کے بعد جب علاقائیت پرستوں نے لسانی اختلافی کو ہوا دی تو 24 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اردو زبان عظیم ثقافتی ورثے کی حامل اور پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بولی اور سمجھی جاتی ہے اور دوسرے اسلامی ممالک کی زبانوں سے بھی قریب تر ہے. عربی سے بھی قریب تر ہے، فارسی سے بھی قریب تر ہے. اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو ہی کو قومی زبان بنایا جائے. اردو کی خوبیاں کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے جذب کرنے کی صلاحیت. اردو کی خوبصورتی ترکی زبان کی ملاوٹ ہے. اردو زبان کی بہترین بات اس کی دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی صلاحیت ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس زبان کا حصہ ہے. جذب اس میں بہت سے الفاظ جذب کرنے کی صلاحیتیں ہیں. ذخیرہ الفاظ، اردو کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑا ہے. اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی عجیب صلاحیت ہے. یہ پاکستان کی ساری زبانوں کے الفاظ رکھتی ہے. اس کے الفاظ کا ذخیرہ آج تقریباً 4 لاکھ ہے، یعنی 4 لاکھ الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان میں شامل ہیں. اس کے نظم اور نثر کا بھی بہترین خزانہ موجود ہے.
لوگوں نے پوائمز وغیرہ لکھی ہیں اور نثر وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں اردو میں۔ قومی شناخت کی علامت، اردو ہماری قومی شناخت کی بھی علامت ہے۔ ہم اسی زبان کی وجہ سے باہر کے ممالک میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں پاکستانی اردو بولتے ہیں۔ ایسے یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے ہم اپنا قومی تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں اور غیر ملکی پروپیگنڈے کا جواب مؤثر انداز میں دے سکتے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق اردو پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ رشیا میں بھی جو ہے ان کی یونیورسٹیز میں اردو غیر پڑھائی جاتی ہے۔ ایسے چائنا کی جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ بحیثیت قومی زبان اردو کی اہمیت، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی ثقافت ہے یہ اردو، اور یہ ہماری ثقافت کا اثاثہ ہے۔ مغل دور حکومت کے آخری 200 سال یعنی 1857 سے 1658 سے 1857 تک تقریباً 200 سال جو ہے نا تمام مذہبی علماء، اسکالرز، ادیبوں اور شاعروں نے اس زبان کو استعمال کیا۔ عربی کے بعد اردو واحد زبان ہے جس میں اسلامی ادب کا خزانہ موجود ہے۔ عربی کے بعد واقعی جو ہے وہ اردو، جس میں ہمارے بڑے بڑے جو ہے نا اسکالرز نے اسلامی ادب کا خزانہ اس میں لکھا ہے، اسی زبان میں لکھا ہے۔ تحریک آزادی، اس زبان نے تحریک آزادی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور تمام جو رہنما ہیں اردو زبان میں ہی قوم سے خطاب کیا کرتے تھے۔ جب بھی جو بھی موومنٹ ہوئی، تحریکیں چلی آزادی کے لیے، تو تمام رہنماؤں نے اردو ہی میں اپنے قوم سے مخاطب ہوئے۔ شاعروں نے اردو شاعری کے ذریعے ہی لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ سارے اہم نعرے بھی اسی زبان میں لکھے گئے۔ پاکستان زندہ باد، اس طریقے سے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ قومی اور دفتری زبان ہے یہ اردو۔ قائد اعظم نے 21 مارچ 1948 کو اردو زبان کو پاکستان کی قومی اور دفتری زبان کا درجہ دیا۔ اس کو یاد رکھیے گا، 21 مارچ 1948 کو یہ قومی اور دفتری زبان کا اس کو درجہ دیا گیا۔ اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے مقتدرہ قومی زبان ایک جو ہے ادارہ ہے اردو کے نفاذ کے لیے یہ قائم ہوا ہے۔ مقتدرہ قومی زبان اردو کے چیئرمین کی حیثیت سے 14 اگست 1988 کو ایک اخباری بیان دیتے ہوئے کہا کہ مقتدرہ نے اردو کو سرکاری دفاتر میں رائج کرنے کے لیے جملہ اقدامات کو کر دیے ہیں۔ اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ اردو کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اس کے بعد ہے قومی اتحاد اور یکجہتی کی علامت۔ پاکستان کے تمام علاقوں کی اپنی اپنی علاقائی زبانیں ہیں جنہیں وہاں کے لوگ رابطے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے کسی صوبے یا علاقے کی زبان نہیں، بلکہ یہ پورے پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگوں میں اتحاد اور تعاون کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے مینز آف برادرہڈ اینڈ یونٹی، اور یہ آفیشیل لینگویجز بھی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ تعلیم کا ذریعہ۔ تمام اسکولوں میں اور اداروں میں پڑھانے کے لیے بھی اردو استعمال کی جاتی ہے۔ اردو میں لیکچر ہوتے ہیں، اردو میں بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد رابطے کا ذریعہ بھی ہے، یہ رابطے کا ذریعہ، ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ۔ یہ پاکستان کے عوام کے درمیان تعاون اور تعلقات بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ پاکستان کے ہر صوبے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے مختلف صوبوں کے مابین اردو جو ہے وہ رابطے کی زبان کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کنکلوژن، اختتامیہ، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے، بلکہ یہ ہمارا ثقافتی ورثہ اور اثاثہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں پاکستانیت یعنی قومی تشخص کے فروغ کا راز پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے۔ کتنی شیریں زباں اردو ہے،
اپنی ملت کی جان اردو ہے۔ اردو کے بارے میں اس میں کچھ باتیں پڑھی گئیں، لانگ میں بھی سوال آتا ہے تو اس میں کافی اس کی ہیڈنگس بن جاتی ہیں۔ تعارف ہو گیا، اردو زبان کا ارتقاء، اردو کے مختلف نام، اردو پاکستان کی قومی زبان، اردو کی خوبیاں جو ہے بہت سی ہیں، جذب کرنے کی صلاحیت، ذخیرہ الفاظ، قومی شناخت کی علامت، بین الاقوامی زبان، مسلمانوں کی ثقافت، تحریک آزادی میں بھی اردو ہی میں کام کیا گیا، اور یہ دفتری زبان بھی ہے، قومی اتحاد و یکجہتی کی علامت بھی ہے، تعلیم کا ذریعہ بھی ہے اور رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں اختتامیہ پڑھا گیا۔ تو اس میں امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے، جس میں تقریباً 12 کے قریب جو ہے نا ہیڈنگس بن جاتی ہیں۔ لانگ میں سوال اگر آتا ہے تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں، اگر شارٹ میں بھی آ جائے تو اس میں تقریباً جو ہے نا ہم اس میں 4-5 ہیڈنگس لکھ سکتے ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔